अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और वो शाहकार आ ही गया जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। लेकर आई हूँ आज रोज़ाना ज़िंदा सीज़न 2 की ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने मोबाइल के मसले से काफ़ी अरसे से निपट रही हूँ। बस अब कुछ ही टाइम रह गया है, इंशाल्लाह नया मोबाइल ले लूँगी तो बहुत जल्द आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियोस बना कर दूँगी। लेकिन अभी बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रही हूँ। ये इतनी बड़ी वीडियो भी बहुत मुश्किल से बनाई है, लेकिन मैं तोड़ के नहीं देना चाहती थी एपिसोड, इसीलिए जो है ना पूरा दिन लगा कर मैंने ये एपिसोड बनाई है। लेकिन सीज़न 2 शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। सीज़न 1 की राइटर थी रक्से बिस्मिल और सीज़न 2 की राइटर है मलाइका रफ़ी। राइटर चेंज हुई है तो थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल भी चेंज हुआ है और दूसरा कुछ चीज़ें भी चेंज की हैं जो ये राइटर अपने हिसाब से लिखना चाहती थी। तो अगर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, छोटी मोटी चेंज शायद मे भी आपको वो पता भी ना चलें, लेकिन जो लोग एपिसोड 1 से नॉवेल को फॉलो कर रहे हैं तो शायद वो नोट कर भी लें। सबसे पहली बात, हमने सीज़न 1 को एंड किया था तो हमने उसके अंदर एक हैप्पी एंडिंग दी थी, जबकि सीज़न 1 मैंने एंड करना था वहाँ पे जहाँ सबरीन हॉस्पिटल से आई थी, तो वहाँ पे सीज़न 1 एंड होना था। लेकिन लोगों के पुरजोर इसरार पर कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, मैंने उसके अंदर एक हैप्पी एंडिंग दी थी जो कि राइटर ने नहीं लिखी थी, मैंने खुद लिखी थी। तो अब जो है ना वो जो सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट होगा वहाँ से जहाँ सबरीन जो है ना हॉस्पिटल से घर आई थी, और घर आने के बाद अब सीज़न 2 जब शुरू हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है। ये चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे जो है ना आप लोग टॉन्ट ना करें, मुझे ज़हनी अजियत ना दें कि यूँ था, फलाना था, ढिमकाना था। मैंने कई बार पहले भी बताया, अब दोबारा बता रही हूँ कि सीज़न 1 मैंने एंड नहीं करना था। आप लोगों ने इस तरह से बोला तो मैंने इसकी एक हैप्पी एंडिंग दे दी थी। अदरवाइज़ ये एक लॉन्ग नॉवेल है। जैसे पहले वीकली ड्रामा, जैसे डेली ड्रामा आते थे ना, जैसे पीटीवी पे हम देखते थे पहले, जैसे बुलबुलें, आप देखेंगे सीरीज़, लॉन्ग सीरीज़ है, चलता ही चला जा रहा है, हर एपिसोड में एक नई चीज़ आती है। इसी तरीके से रोज़ाना ज़िंदा लिखा ही एक तवील नॉवेल किया था, लेकिन आप लोगों की कहने की वजह से मैंने इसको एंड कर दिया था। लेकिन अब ये एंड नहीं होगा इस तरीके से, भले इसकी 100 एपिसोड हो, 200 एपिसोड हो, 300 एपिसोड हो, ये पूरा अपने वक्त पर ही ख़त्म होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोर हो जाते हैं, तो बहुत सारे अदर नॉवेल्स हैं जो कि यूट्यूब पे मौजूद है, आप उनकी तरफ स्विच कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मेरा एक व्यूअर भी है ना रोज़ाना ज़िंदा को पसंद करने वाला, तो मैं इसको वैसे ही चलाऊँगी आखिर तक जहाँ तक इसने चलना है। आप लोगों की राय बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन बहरहाल मैं इसको अब इस तरह से एंड नहीं करूँगी। जितना जो इसकी अब एक्चुअल स्टोरी है वो एंड तक चलेगी। इसकी आखिरी एपिसोड भले वे 200वीं एपिसोड हो, 300वीं एपिसोड हो, 400वीं एपिसोड हो, वो पूरा चलेगा। मुझे अभी पता नहीं है कि इसकी कितनी एपिसोड बन सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हमने एक सेटअप किया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी 100 एपिसोड होती, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी एपिसोड्स बनाई तो वो एपिसोड्स जो है वो कम हो गई। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हम कितने वर्ड्स की एक एपिसोड बनाएंगे, कौन सी एपिसोड कितने वर्ड्स की होगी, तो हम अभी कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इसकी कितनी मज़ीद एपिसोड्स होंगी। लेकिन 150 एपिसोड्स तो कहीं पे भी नहीं गई, तो इसलिए खातिर जमा रखें और इत्मीनान से बैठ जाएं। आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है नॉवेल में से, तो आप दूसरा नॉवेल रीड कर लें, लेकिन दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें। जो ये नॉवेल पढ़ना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो इसको इग्नोर करना सीखें, टॉन्टिंग बंद कर दें। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आप नहीं देखना चाहते तो आप फोर्स करें कि नहीं दूसरा भी नहीं देखें, आप बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने जब रोज़ाना ज़िंदा लगाया था तब लोगों के बहुत मिले जुले जो है ना कमेंट्स थे, और मैं उनको बहुत पर्सनली ले लेती थी। लेकिन इस बार इस सीज़न में मैं बिल्कुल भी इसको पर्सनली नहीं लूँगी। जिसको नॉवेल नहीं देखना वो ना देखे, लेकिन आप राइटर को
یا چینل کو یا دوسرے ویورز کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پسند کے حساب سے چلیں. سمجھ آ گئی؟ اور کیونکہ یہ پہلی ایپیسوڈ ہے اس لیے میں تفصیل سے ہر چیز بتا رہی ہوں. میں ہر بار یہ نہیں بتاؤں گی. اور ہر بار دوسری بات، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو روسٹ کرنا شروع کر دیں. جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے کو پسند آ رہی ہے. ہر ایک کی پسند ناپسند الگ ہوتی ہے. آپ کو کالا کلر پسند ہے، مجھے وائٹ پسند ہے، کسی کو ریڈ پسند ہوگا. لیکن اگر آپ کو کالا کلر پسند ہے تو آپ پوری دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالا کلر ہی پہنو یا کالے کلر کی ہی چیزوں کو پریفر کرو. ٹھیک ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند سب کی الگ الگ ہوتی ہے. چلیں اب زیادہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، بڑھتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف. رونق زندہ سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 1. چونکہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اس لیے میلبورن میں شام ہوتے ہی ایسے لگتا جیسے یہاں کی خوبصورت سڑکوں پہ رات اتر آئی ہو. اور رات ہوتے ہی جیسے یہ پورا میلبورن روشنیوں میں نہا جاتا. خوبصورت روشنیوں سے آراستہ میلبورن اب اکثر صبرین کو ماضی کی یاد دلاتا جب وہ بے حد خوبصورت ہوا کرتی تھی. اس کی خوبصورتی جیسے میلبورن کی خوبصورتی کا حصہ لگتی. لیکن اب صبرین کے اصرار پہ ہی شہزام اسے لے کے پھر سے یہاں آیا تھا. شاید وہ پھر سے پاکستان نہیں رہنا چاہتی تھی. وہاں کی تلخ یادیں تھیں جو اسے کسی پل چین نہ لینے دیتی. اور پھر اس چہرے کے ساتھ شاید وہ وہاں سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، بالخصوص ان کا جو صبرین کی اس حالت کی وجہ تھے. شہزام ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے محبت کرتا تھا، بے حد اور بے پناہ. صبرین کو کبھی بھی اس کی دماغی حالت پہ شک بھی ہوتا تو کبھی وہ یہ سوچنے لگتی کہ اس کے چہرے کی اس بدصورتی میں شہزام کو کیا نظر آیا جو وہ نہ اسے چھوڑنے کا سوچتا ہے اور نہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، بلکہ ہر 24 گھنٹوں میں اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ صبرین سے رومانس کی کوشش ضرور کرتا ہے، جسے صبرین ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. جیسے اس وقت رات کے اس پہر بیڈ پہ ہوا تھا جب نیم تاریخ کمرے میں سوتی صبرین کے پشت پہ وہ بیڈ پہ لیٹ کے اسے بازو کے ایک گھیرے میں لے کے اس کی گردن پہ اپنی شدتوں کا لمس چھوڑا تھا اور اچانک صبرین نے نیند میں ہڑبڑا کے اسے ایک عدد لات رسید کی تھی. کیا ہے؟ مجھے اپاہج کرنا ہے کیا؟ شاہزام نے اسے اس اندھیرے کمرے میں گھورنے کی کوشش کی تھی. عین اسی لمحے صبرین شکر گزار تھی کہ اس نے پہلے ہی کمرے کی لائٹس بند کر دی تھی، ورنہ شہزام اس کے گالوں پر چھائی شرمندگی کو دیکھ لیتا. اس کا بدصورت چہرہ یقیناً ایک تکلیف دہ منظر ہوتا. میں نے ایسا نہیں کیا. تم یقینی طور پر مجھے اپاہج کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیوں نہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا نہیں؟ وہ شرارت سے اس کے کانوں میں ہنسا. ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی، لیکن پہلے تمہیں ایک اور لات رسید کرنے کے بعد. آخر کار اس نے اپنا پیر دوبارہ اٹھایا. شہزام فوراً حرکت میں آیا اور اس کا ہوا میں معلق پیر پکڑ لیا جبکہ مبہم سرگوشی بھی کی. میری اچھی بیوی، کیا تم واقعی مجھے اپاہج کرنا چاہتی ہو؟ صبرین نے اس الفاظ کے لہجے پر کانپتے ہوئے اپنے بدن میں ایک سنسنی محسوس کی. وہ واقعی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ شخص اس کے بدصورت چہرے سے کیوں پریشان نہیں تھا. شہزام کیا تم باز نہیں آ سکتے؟ مجھے سونا ہے. شوہر اور بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں. آج تو برابر والی مسجد میں بچے اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ میں بہت مشکل سے وائس اپ کر پا رہی ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے شادی کا سرٹیفکیٹ بھی تکیے کے ساتھ رکھ دیا جیسے اسے فکر ہو کہ وہ ان کی شادی شدہ حیثیت بھول نہ جائے. صبرین خاموش ہو گئی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ رات کے درمیان میرے بدصورت چہرے کو دیکھ کر تمہیں ڈراؤنے خواب آئیں گے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں جب تک تم باقی جگہوں پر ویسی ہی ہو. شہزام کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بار پھر صبرین کا چہرہ اس کی زومانی بات پہ چند سیکنڈ میں سرخ ہو گیا. تم غلط ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ میں تمہیں اپاہج کرنے کی ہمت نہیں ہے. صبرین، میں تمہیں بس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہارے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوں. یہ کبھی نہیں بدلے گا. تمہارے چہرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم اہمیت رکھتی ہو. شہزام نے کمفرٹر کے نیچے جا کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا. اس کی آواز میں سچائی کو محسوس کرتے ہوئے صبرین سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے. یہ آدمی واقعی اس کے لیے الفاظ نہیں تھے.
کیا وہ واقعی اس کے چہرے کی بدسوری سے پریشان نہیں تھا؟ اب تمہیں یقین آیا، اگر نہیں تو میں اپنے عمل سے ثابت کر دوں گا۔ شہزام نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے جھجک کے کہا۔ یہ سن کر صبرین حیران ہوئی اور فوراً سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس چپ رہو، مجھے یقین آ گیا ہے۔ کیا مجھے ایک کس مل سکتا ہے؟ وہ قریب آ کر صبرین سے درخواست کرنے لگا، جبکہ صبرین نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیزی سے بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ آدمی واقعی اس کی صورتحال کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دکھاوا نہیں کر رہا۔ اسے چھونے کا انداز اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس کے لبوں کا لمس پہلے جیسا ہی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس پہ اپنی شدتیں بکیرنے سے کبھی بور نہ ہو۔ کچھ دن بعد صبرین ہسپتال سے باضابطہ طور پر چھٹی لینے کے بعد سیدھی ایس اے کارپوریشن پہنچ گئی۔ یہاں آنے کے بعد، سب یہاں شفٹ کر لینے کے بعد، وہ پھر بھی تقریباً نصف مہینے سے کمپنی میں نظر نہیں آئی تھی۔ واپسی پر اس نے سب سے پہلے ایگزیکٹوز کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ تاہم جیسے ہی ایگزیکٹوز نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ صبرین جانتی تھی کہ اس وقت وہ خوفناک لگ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے ذکر کیا تھا کہ زخموں کو ہوا لگنا ضروری ہے، اس لیے اس نے آج اپنے چہرے کو ڈھانپنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ معذرت، حالیہ دنوں میں بہت کچھ ہوا ہے اور میرا چہرہ شاید کبھی ٹھیک نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ سب اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس نے ہجوم کی طرف سکون سے دیکھا۔ ایگزیکٹوز اس نوجوان لڑکی کی ہمت سے متاثر ہوئے جو اپنی 20 کی دہائی کے آغاز میں ہونے کے باوجود اپنی بدقسمتی کا اتنے حوصلے سے سامنا کر رہی تھی۔ چیئر وومن مسز صبرین، امید مت چھوڑیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کی شکل یقینی طور پر ٹھیک ہو جائے گی، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ جنرل مینیجر وولف نے اسے تسلی دی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اپنی قابلیت سے کمپنی چلاتی ہوں۔ صبرین نے نیم مذاقیہ انداز میں کہا۔ چلیے اب مختلف جگہوں پر جاری منصوبوں کی پیشرفت پر بات کرتے ہیں۔ میٹنگ 1 گھنٹے بعد ختم ہوئی۔ صبرین اپنے دفتر واپس آئیں تو میز پر تانیہ لاشاری اور کیہان بٹ کی طرف سے ایک دعوت نامہ پایا۔ وہ کل پویلین انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں منگنی کی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ تانیہ اس دعوت کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہ رہی تھی، یہی سوچتے ہوئے صبرین کو ایک اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو بگ سسٹر، کیا آپ نے میرا دعوت نامہ دیکھ لیا؟ مجھے بگ سسٹر مت کہو، میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے جو میرا شوہر چرانے کی کوشش کرے۔ صبرین نے نکاح نامے پر اعتماد کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بڑی جرأت ہے، اصل میں تیسرا کون تھا؟ تانیہ غصے سے چیخنے ہی والی تھی، لیکن گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ خیر، آخرکار مجھے اپنی خوشی مل گئی۔ تم بہرحال پاپا کی بیٹی ہو اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ ہمارے خون کا رشتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی چھوٹی بہن کی منگنی کی تقریب چھوڑنے والی نہیں ہو، ٹھیک؟ چونکہ تم نے اتنی محبت سے مجھے مدعو کیا ہے، میں ضرور آؤں گی، صبرین نے جواب دیا۔ تانیہ غیر متوقع مثبت جواب پر حیرت زدہ رہ گئی۔ تمہارا شکریہ، ویسے میں نے تمہارے چہرے کی خرابی کے بارے میں سنا ہے۔ کل ماسک پہننا نہ بھولنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے مہمان ڈر جائیں، تمہیں دیکھنے کا انتظار رہے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کال ختم کر دی۔ صبرین کو آخرکار مقصد سمجھ آ گئی۔ وہ اس کی ظاہری حالت پر مذاق اڑانے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اسے ان معمولی لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں تھی۔ شاید کل انہیں خود اپنی حالت پر افسوس ہو رہا ہو۔ کام کے بعد طارق اسے لینے آیا۔ بڑے صاحب آج رات دیر تک کام کریں گے، اس لیے وہ آپ کو لینے نہیں آ سکے، طارق نے وضاحت کی جب صبرین پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ یہ سن کر صبرین کو حیرانی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ شہزام کے پاس دیگر سرمایہ کاری ہوگی، یہاں تک کہ سوری کارپوریشن کے صدر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی، لیکن وہ اس کے موجودہ کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس وقت کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں؟
طارق نے سوال سنتے ہی ہچکچاہٹ محسوس کی اور خاموش ہو گیا۔ اگر جواب دینا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، صبری نے لبوں کے کنارے ہلکے سے موڑ کر کہا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی، لیکن حقیقت میں دل میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ شاید وہ ہسپتال میں تھی اور شہزام نے اس کے سامنے جذباتی انداز میں اظہار محبت کیا تھا، تو اس کے ٹوٹے دل کے گرد بنے دیواروں میں ایک دراڑ آ گئی تھی۔ اور جب اسے پتا چلا کہ وہ اب بھی شادی شدہ ہیں تو اس کے دل میں شہزام سے وابستہ کچھ امیدیں پیدا ہونے لگیں۔ عورتیں واقعی اپنے آپ کو پر امید کرنے کا فن جانتی ہیں۔ کچھ محبت بھرے اور دل کو چھونے والے الفاظ انہیں یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے سب کچھ ہیں۔ طارق نے خفگی سے پیشانی پر بل ڈالے۔ بڑے صاحب، آپ سے کچھ چھپا نہیں رہی۔ مجھے صرف ڈر تھا کہ کمپنی کا نام سن کر اب زیادہ نہ سوچنے لگیں۔ صبرین نے گویا کچھ یاد کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ کیا شہزام اپنی نئی کمپنی کو وقت دے رہا ہے؟ میڈم، آپ کی ذہانت کا کیا کروں؟ کمپنی کا نام زامیرا ہے، طارق نے وضاحت کی۔ لیکن یہ کمپنی 5 سال پہلے بنائی گئی تھی، اس وقت جب بڑے صاحب آپ سے نہیں ملے تھے۔ اگر وہ آج ایک نئی کمپنی بناتے تو شاید یہ نام نہ رکھتے۔ ٹھیک ہے، صبری نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ زامیرا، یہ بظاہر شہزام کے ناموں کے کچھ حروف کا ملاپ تھا۔ کیا خوبصورت نام تھا۔ صبری نے نیو میٹروپولس پارک واپس آ کر نہایا اور اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ جلدی سے اسٹڈی میں چلی گئی۔ کمپنی کے ہر ڈپارٹمنٹ نے مختلف علاقوں میں ریئل اسٹیٹ کے فروغ کے ڈیٹا کی ای میلز بھیجی تھی۔ رپورٹس کو سرسری طور پر دیکھنے کے بعد اس کی توجہ جلد ہی ہٹ گئی۔ وہ زامیرا کارپوریشن کے بارے میں آن لائن سرچ کرنے سے خود کو روک نہ سکی۔ جو نتائج سامنے آئے انہوں نے اسے حیران کر دیا۔ زامیرا کارپوریشن کو 5 سال سے بھی کم عرصے پہلے قائم کیا گیا تھا، تاہم اس کی مارکیٹ ویلیو $200 بلین سے تجاوز کر چکی تھی۔ مزید یہ کہ زامیرا کارپوریشن اور سوری کارپوریشن دونوں کے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار الیکٹرانکس کے منصوبوں میں تھے۔ یقیناً صنعت میں سوری کارپوریشن کی پوزیشن اٹل تھی، اس کے باوجود زامیرا کارپوریشن نے خود کو نمایاں کر لیا تھا اور مذکورہ صنعت میں منافع کا 1/4 سے زیادہ حصہ کنٹرول کر لیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں، شہزام نے 5 سال پہلے ہی خفیہ طور پر اس منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ کیا اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ سوری فیملی اسے چھوڑ دے گی؟ اسی لمحے اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا تم زامیرا کارپوریشن کے بارے میں تحقیق کر رہی ہو؟ شہزام کی آواز اچانک اس کے پیچھے سے آئی۔ گھبرا کر اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جب اس نے اپنے پیچھے موجود شخص کو دیکھا جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا تو اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے پہلے ہی اسکرین دیکھ لی ہے۔ کیا طارق نے تمہیں اس بارے میں بتایا؟ وہ میز کے ساتھ آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاں، لیکن صرف اس لیے کہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے فوراً کہا، تاکہ وہ باڈی گارڈ پر الزام نہ لگائے۔ یہ کوئی بری بات نہیں کہ تم اپنے شوہر کے لیے فکر ظاہر کر رہی ہو، وہ جھک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن جو کچھ تم جاننا چاہتی ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتی ہو، انٹرنیٹ پر دیکھنے کے بجائے۔ وہ خاموش رہی، جواب دینے سے قاصر۔ اس نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سوری کارپوریشن کے خلاف 5 سال پہلے خفیہ طور پر زامیرا کارپوریشن بنانے پر خوفناک نظر آتا ہوں تمہیں؟ ایسا نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مشکل وقت کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ سوری الیکٹرانکس کبھی بھی کارپوریشن کا سب سے منافع بخش کاروبار نہیں تھا۔ یہ ابتدا میں فائنانس پر مرکوز تھا اور الیکٹرانکس انڈسٹری میں خاص کامیاب نہیں تھا۔ مالی بحران کے بعد جب میں نے کارپوریشن کا کنٹرول سنبھالا تو مجھے الیکٹرانکس انڈسٹری میں اس کی پوزیشن مضبوط بنانا پڑی، لیکن آخرکار میں صرف صدر ہوں، ایک اور ملازم کی طرح مجھے متبادل منصوبہ بنانا پڑا۔ وہ مزید کہنے لگا، اگر میں سوری کارپوریشن کا کامیابی سے وارث بن جاتا تو زامیرا ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہتی اور کوئی بھی کمپنی کے حقیقی مالک کے بارے میں نہ جان پاتا۔
لیکن تم اب سوری کارپوریشن کے صدر نہیں ہو، کیا تم ضمیرہ کو اپنے خاندانی کاروبار سے آگے لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ صبرین نے پوچھا۔ سوری کارپوریشن کے الیکٹرانک تجرباتی منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور جلد ہی وہ میرے لیے ضمیرہ میں کام کریں گے۔ مائکرو چپ کے بغیر سوری کارپوریشن جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ الیکٹرانکس انڈسٹری ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی سے بدل رہی ہے۔ صبرین اچانک خود کو بہت بے وقوف محسوس کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اس نے سوری کارپوریشن کو اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حقیقت میں وہ اس جرأت مندانہ اقدام سے متاثر بھی ہوئی تھی، لیکن یہ تو واضح تھا کہ اس نے پہلے ہی ایک متبادل منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ کبھی بھی طاقت کے عرش سے گر نہیں سکتا تھا۔ شاید وہ مستقبل میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ جب ایسا ہو تو وہ واقعی ملک کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا اور کسی کے قابو میں نہیں ہوگا۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں یہ راز کسی کو بتا دوں؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس نے اسے کرسی سے اٹھایا اور خود بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے زمین کی طرف نظریں جھکا لی تاکہ اپنی آنکھوں میں موجود طنز کو چھپا سکے۔ بیوی، ضمیرہ ایک خوبصورت نام ہے۔ تمہارے مائنڈ میں یہ کیسے نام آیا؟ اس نے اچانک بے فکری سے پوچھا۔ صبرین نے دیکھا کہ شہزام کے چہرے پر عجیب سے جذبات لمحہ بھر کے لیے ابھرے، لیکن فوراً ہی وہ فطری انداز میں مسکرا دیا۔ یہ اندرونی مشاورت کے بعد طے پایا تھا۔ اچھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگر وہ اسے سچ بتا دیتا تو شاید وہ زیادہ دھیان نہ دیتی۔ یہ بار بار ہوتا رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے سچے دل سے قبول کرنے کا فیصلہ کرتی، وہ اسے مایوس کر دیتا۔ اس بارے میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں دعوت نامہ لہراتے ہوئے پوچھا۔ صبرین کو یاد آیا کہ اس نے گھر آنے کے بعد اسے میز پر چھوڑ دیا تھا۔ تانیہ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ اس نے مجھے بھی مدعو کیا ہے۔ شہزام ہنسا اور پھر کہا، لگتا ہے کیہان بٹ سے شادی کرنا اس کے لیے بہت قابل فخر بات ہے۔ صبرین کو کوئی جواب نہ سوجا۔ وہ عورت تو اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو بھی دعوت دے رہی تھی۔ لگ رہا تھا کل کا دن خاصا دلچسپ ہوگا۔ تم مت جاؤ، اسے نظر انداز کرو۔ اس نے دعوت نامہ ایک طرف پھینک دیا۔ اور تم؟ صبرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں بٹ خاندان کو دیکھنے جاؤں گا۔ صبرین کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بٹ خاندان حالیہ واقعات میں ملوث ہے؟ بالکل، خاص طور پر وہ کلب والی ویڈیو۔ ریحام یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً بٹ خاندان نے اس کی مدد کی ہوگی۔ شہزام نے کہا، اس کی انگلیوں کو چھوتے ہوئے۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ ان کی شادی کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھی۔ تم اپنے کام پر توجہ دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ نہیں، میں نے تانیہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں آؤں گی۔ صبرین نے اپنے چہرے پر عزم کے ساتھ کہا۔ ضد نہیں کرو، شہزام نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی گود سے چھلانگ لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بدصورتی کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنوں گی، یا شاید تمہیں یہ فکر ہے کہ ایسی بدصورت عورت کے ساتھ جا کر تم خود مذاق بن جاؤ گے؟ صبرین شہزام سوری، اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ کیا تم مجھے اس نظر سے دیکھتی ہو؟ میں تمہیں اس لیے نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ میں تمہیں تانیہ کی بکواس سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ لیکن میری بدصورتی تو اب میری حقیقت ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ساری زندگی عوامی تقریبات سے دور رہنا ہوگا؟ اس نے اپنے چہرے کو مختصراً چھوا۔ تمہاری معزز حیثیت کا مطلب ہے کہ مستقبل میں تمہیں بہت ساری تقریبات میں شرکت کرنی ہوگی۔ جب لوگ تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا تم مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھو گے؟ دوسری طرف کیا میں گھر بیٹھی یہ دیکھوں کہ تم ہر بار کسی اور خوبصورت عورت کے ساتھ تقریبات میں شرکت ہو اور
تم ہر بار کسی اور خوبصورت عورت کے ساتھ تقریبات میں شریک ہو. اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھ سے اب بھی طلاق لے لینی چاہیے. یہ کہہ کر وہ مڑ کر غصے سے چل دی. شہزام کو ایک لہر کی طرح بے بسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صبرین سیدھا بیڈ پر جا لیٹی. جب وہ غصے سے کمرے میں آئی تھی، ماضی میں وہ اپنی رات کی اسکن کیئر روٹین کبھی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اب وہ ضروری نہیں رہا تھا. کچھ دیر بعد شہزام بھی بیڈ پر آیا اور اسے پیچھے سے گلے لگا گیا. اس کی آواز میں بے بسی چھلک رہی تھی. پلیز ناراض مت ہو، میں کل تمہارے ساتھ اس تقریب میں جاؤں گا. یہ کیمبرا کی امیر سوسائٹی کو یہ اعلان کرنے کا بہترین وقت ہوگا کہ تم میری بیوی ہو. صبرین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر دیکھ سکتی تھی وہ. لیکن میں بہت بدصورت لگ رہی ہوں، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. شہزام نے شرارت سے اس کی ناک پکڑی. تم ابھی تک مجھ پر چلا رہی تھی کہ میں اکیلا جانا چاہتا ہوں اور اب تم خود کو کمتر سمجھ رہی ہو. صبرین نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے. اسے اندازہ تھا کہ وہ خود سے تضاد کر رہی ہے. وہ دوسروں کی رائے کی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن شہزام کی رائے اب بھی اس کے جذبات کو متاثر کرتی تھی. پاگل لڑکی، میں کتنی بار تمہیں بتاؤں کہ میں صرف تمہارے چہرے سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں. شہزام نے نرمی سے کہا. میں نے تمہیں جانے سے صرف اس لیے روکا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تمہیں تکلیف ہوگی. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں. میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ تم کیا سوچتی ہو. لیکن اگر تم میرے ساتھ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمام آئندہ سماجی تقریبات میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. تمہیں تھامے ہوئے. شہزام نے اپنے الفاظ اتنی سنجیدگی سے ادا کیے جیسے وہ سیاست کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے عہد پڑھ رہا ہو. صبرین نے اپنے وجود میں کچھ انوکھا سا محسوس کیا. وہ ایک عام سی عورت تھی. وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کسی اور کی جگہ بھی ہے. وہ شہزام کی اس محبت سے حسد کر رہی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، خاص طور پر جب وہ میٹھے الفاظ اتنے پرکشش آدمی کے منہ سے نکلے. اسی لمحے اس کی الجھن پیدا کرنے والی کشش نے صبرین کے حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لگتا ہے کہ مجھے اپنے عمل سے اپنی محبت ثابت کرنی ہوگی. اس کے پتلے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے صبرین کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے. نہیں، وہ بھوکھلا گئی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اسے اس پہلی رات کے بعد سے ایک خوف سا تھا. میری اچھی بیوی، تم کچھ زیادہ گھبرا رہی ہو، اس لیے مجھے تمہیں تحفظ کا احساس دینا ہوگا. اس نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا. اس کے گال سرخ ہو گئے. یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ سب اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. اس کی نرم آواز میں وہ کھو سی گئی. اگلے دن شہزام باتھ روم سے تیار ہو کر نکلا تو دیکھا صبرین اب بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. اس کے ہونٹ نرم اور شفاف نظر آ رہے تھے. اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی جیسے اسے اس کی طرف دیکھنے کا دل نہ ہو. سست لڑکی، سورج نکل آیا ہے، اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. اسٹائلسٹ تھوڑی دیر میں شام کا لباس لے کر آ جائے گا. اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. تم سست ہو، اس نے آنکھیں کھول کر غصے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت چھلک رہی تھی. شہزام ہنس دیا. حالانکہ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں اب بھی پہلے جیسی دلکش تھیں. مائی ڈیئر، آؤ میں تمہیں تیار ہونے میں مدد کرتا ہوں. شہزام وارڈروب کی طرف بڑھا. مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں خود کر لوں گی. اس نے اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا. ڈریسنگ روم میں جب اس نے آئینے میں اپنی چمکدار آنکھوں کو دیکھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے الجھ سی گئی. پچھلی رات اس آدمی نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا تھا کہ اسے اس کے چہرے کی خرابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماننا پڑے گا کہ وہ ایک نیا سکون محسوس کر رہی تھی. صبح 10 بجے اسٹائلسٹ ایک آف شولڈر ہلکے نیلے رنگ کے شام کے لباس کے ساتھ پہنچی.
لباس اپنے آپ میں سادہ لگ رہا تھا، لیکن یہ صبرین کو مکمل طور پر بدل رہا تھا۔ یہ لباس چھوٹے چھوٹے ہیروں سے مزین تھا، جیسے آسمان سے گرتے ستارے۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وہ کسی دور دراز محل کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے ہر قدم میں کشش اور وقار تھا۔ اسٹائلسٹ نے اس کے بالوں کو بڑی بڑی لہروں میں سنوارا اور پیشانی کے بالوں سے آدھا چہرہ ڈھک دیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بالوں کے نیچے خاص طور پر چمکدار لگ رہی تھیں۔ آف شولڈر لباس کی وجہ سے اس کے دودھ جیسے نرم اور صاف کندھے نمایاں ہو رہے تھے، جو بے عیب لگ رہے تھے۔ میڈم، آج آپ بے مثال لگ رہی ہیں۔ یہ ایوننگ لباس بونی کنگ، ملک کے بہترین ڈیزائنر کا بنایا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ لباس 50 ملین سے زیادہ کا ہے، بلکہ یہ دنیا میں واحد ہے۔ صبرین تھوڑا حیران ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لباس کی اتنی اہمیت ہوگی۔ میں نے سنا ہے کہ مس تانیہ اسے اپنی منگنی کی تقریب کے لیے پہننے والی تھی، لیکن یہ صرف پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اسٹائلسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی تقریب میں آپ یقیناً سب کی توجہ کا مرکز ہوں گی۔ صبرین واقعی میں شہزام کی محنت سے متاثر ہوئی، اور جب شہزام آفس سے گھر آیا تاکہ صبرین کو اپنے ساتھ لے جا سکے، تب وہ آگے بڑھی اور شہزام کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ مجھے یہ ایوننگ گاؤن واقعی بہت پسند آیا۔ بس یہی اہم ہے، شہزام نے بھویں اٹھا کر کہا۔ اگر اسے خوشی ملی تو اس کے لیے یہ رات بھر تانیہ سے گاؤن چرانے کے قابل تھا۔ اس کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ہوٹل جاتے ہوئے گاڑی ایک چوراہے پر رکی اور اشارہ سبز ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبرین نے اچانک کھڑکی کے باہر کچھ دیکھا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سامنے والی سڑک پر گاڑی روکی۔ مجھے فارمیسی سے کچھ لینا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں لے آتا ہوں، شہزام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برتھ کنٹرول کی گولیاں، اس نے غیر فطری انداز میں جواب دیا۔ دراصل ہم بچوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں ایک اچھا باپ بنوں گا۔ صبرین کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ان کے تعلقات بچوں کے لیے بہت غیر مستحکم تھے۔ اس کے علاوہ ابھی اسے کئی مسائل حل کرنے تھے۔ مجھے ابھی بچے نہیں چاہیے، میں خود کو ابھی بچے کی طرح محسوس کرتی ہوں۔ لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ٹیبلٹس لے آتا ہوں۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ شہزام اکیلا فارمیسی میں داخل ہوا۔ مجھے وائٹامن سی کی گولیاں اور برتھ کنٹرول کی گولیاں چاہیے، اس نے کہا۔ فارمیسی کے سیلز پرسن نے اسے مطلوبہ چیزیں دے دیں۔ اسی وقت اس نے سیلز پرسن کے سامنے بوتلوں کے اندر کی گولیاں بدل دیں۔ سیلز پرسن حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا اتنا خوبصورت آدمی کسی عورت کو بچوں کے ساتھ پھانسنے کی ضرورت محسوس کرے گا؟ گاڑی میں واپس آتے ہی شہزام نے صبرین کو گولیاں اور پانی کی بوتل تھما دی۔ اس بار میں تمہیں کچھ نہیں بول رہا، لیکن اس طرح کی گولیاں تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اگلی بار میں احتیاط کروں گا۔ اگلی بار؟ صبرین نے سامنے بیٹھے ڈرائیور پر نظر ڈالنے کے بعد شرمندگی سے شہزام کو گھورا۔ یہ بے شرم آدمی، اس نے سوچا۔ میری جان، شرمانے کی کوئی بات نہیں، ہم میاں اور بیوی ہیں، کیا ہم نہیں ہیں؟ شہزام نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں یہ بات مزید نہ بگڑے۔ پویلین انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، یہ 5 اسٹار ہوٹل حال ہی میں سمندر کے کنارے بنایا گیا تھا۔ یہاں ایک نجی ساحل اور 7 ریستوران تھے، جہاں دنیا بھر کے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ بے شمار امیر افراد اور مشہور شخصیات یہاں اپنی شاندار شادیوں کی تقریبات منعقد کرتے تھے۔ منگنی کی تقریب نجی ساحل اور باغ میں منعقد کی گئی تھی۔ تانیہ اپنے مہمانوں کی تعریفوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کیہان بٹ نے تو تمہارے لیے پورا ہوٹل ہی بک کروا لیا، وہ بہت شاندار شخص ہے۔ آنٹی صباحت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح تانیہ، مجھے تو بہت رشک آ رہا ہے۔ تانیہ کی کزن شانزے نے تائید کی۔ آپ دونوں ضرورت سے زیادہ تعریف کر رہی ہیں۔
اصل میں کیہان اس ہوٹل کا سرمایہ کار ہے، ورنہ وہ پورے ہوٹل کو بک نہ کروا سکتا۔ تانیہ نے یوں شیر کی بگاری جیسے وہ ورسائی محل کی بات کر رہی ہو۔ اوہ، تو یہ ہوٹل کیہان کا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سال یہ ہوٹل آسٹریلیا کے ٹاپ 3 ہوٹلوں میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ بالکل۔ تانیہ کی نظر کیہان کی طرف گئی، جو لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ آدمی کافی پرکشش تھا، اگرچہ نہ تو اتنا خوبصورت تھا اور نہ ہی شہزام سوری جتنا فٹ، لیکن اس کا مستقبل بے پناہ مواقعوں اور امکانات سے بھرا ہوا تھا۔ آج کی تقریب میں سوری خاندان کے تمام افراد موجود تھے اور سیاست و کاروبار کے کئی بااثر نام بھی۔ یہ سب اپنی منگنی کی تقریب میں دیکھ کر وہ خود کو خاص محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ شادی تھی جس کا وہ خواب دیکھتی آئی تھی۔ شاید جب شہزام یہاں پہنچے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ یہ اس کی ہی غلطی تھی کہ اس نے تانیہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور صبرین بھی۔ وہ بدصورت عورت یقیناً اس پر رشک کرے گی۔ دیکھو، شہزام سوری یہاں موجود ہیں، وہ صبرین کے ساتھ آئے ہیں۔ آنٹی صباحت نے اچانک شور مچایا۔ نیلی ساحل پر موجود تمام لوگ انٹرنس کی طرف مڑ گئے۔ شہزام نے سفید ٹکسیڈو پہن رکھا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی سفید پہنتا تھا، لیکن اس لمحے وہ کہانیوں کے کسی شہزادے کی مانند لگ رہا تھا۔ دیگر مرد مہمان اس کے سامنے ماند پڑ رہے تھے۔ دوسری طرف دلہا کیہان بٹ بھی سفید ٹکسیڈو میں تھا، لیکن وہ شہزام کی دلکش شخصیت کے آگے عام سا لگ رہا تھا۔ غصے سے بھرے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کولڈ ڈرنک کا گلاس توڑ دیا۔ تانیہ بھی اپنی جذباتی حالت پر قابو پانے میں ناکام رہی، کیونکہ اس نے وہ ہلکے نیلے رنگ کا گاؤن پہچان لیا جو اس وقت صبرین نے پہن رکھا تھا۔ وہ مشہور ڈیزائنر پونی کنگ کی بنائی گئی یہ شاہکار پوشاک اپنی منگنی کے لیے پہننا چاہتی تھی، لیکن اسے بھاری رقم دینے کے باوجود بھی نہیں مل سکی، اور اب صبرین اسی تقریب میں وہی لباس پہن کر آئی تھی۔ شاہزادے نے اپنا منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا یہ وہی گاؤن ہے جو تم؟ تانیہ نے فوراً اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کوئی بات نہیں، صبرین کا چہرہ تو ویسے ہی خوفناک ہے۔ یہ گاؤن اس کے پاس جا کر ضائع ہی ہو گیا ہے۔ چند لمحے بعد شاہزادے نے کہا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ پہلے تانیہ صبرین سے اس لیے حسد کرتی تھی کہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب اس کی بدصورتی پر وہ خوش تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے بعد وہ کیہان کے ساتھ نئے آنے والے جوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر شہزام سوری، آپ کی موجودگی ہماری منگنی کی تقریب کو روشنی بخش رہی ہے، کیہان نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا۔ شائستہ سلام کے باوجود اس نے ہاتھ ملانے کی پیشکش نہیں کی۔ یہ صبرین کی پہلی ملاقات تھی کیہان سے۔ سچ کہا جائے تو وہ آدمی اچھا خاصا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا قد شاید 5 فٹ 7 انچ ہوگا، لیکن جب وہ مسکراتا تو اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی بدنیتی جھلکتی تھی۔ وہ شہزام کی طرح قدرتی طور پر باوقار اور مہذب نہیں لگتا تھا۔ پاس کھڑے عازم خانزادہ ہنس پڑے۔ ہماری معمولی تقریب کو روشنی بخشنا، مسٹر کیہان بٹ، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ تانیہ خوشی سے پوری نہ سمائی اور کیہان کا بازو تھامتے ہوئے ایک معنی خیزی مسکراہٹ دی۔ مسٹر خانزادہ، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مسٹر شہزام سوری خاندان کے سب سے بڑے قابل احترام بیٹے ہیں اور آسٹریلیا کے سب سے امیر آدمی بھی ہیں۔ سب سے امیر آدمی؟ عازم خانزادہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ تو صرف سوری خاندان کی مدد کی وجہ سے ایسا کر سکا ہے۔ اپنے خاندان کی حمایت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ تھوڑا سا توقف کر کے اس نے ایک ڈرامائی انداز میں نزدیک کھڑے مسٹر سوری سے کہا، صحیح کہا نا میں نے مسٹر سوری؟ مسٹر سوری نے ایک تیکھی نظر ڈالتے ہوئے طنز کیا۔ شرم کی بات ہے کہ وہ خود اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ عازم خانزادہ نے شہزام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں موجود نفرت چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مسٹر شہزام سوری، خیال رکھنا، آج رات اپنی بیوی کے ساتھ دعوت کا مزہ لو۔ شاید آئندہ تمہیں ایسی تقریبات میں مدعو ہی نہ کیا جائے۔ تو پھر مسٹر خانزادہ، آپ کا مشورہ دینے کا شکریہ۔ شہزام کے ہونٹوں کے کونوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ ناراض یا مایوس نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی عجیب کٹ پتلی شو کا تماشا دیکھ رہا ہو۔
مسٹر شہزام سوری، برا مت مانیے، تانیہ نے اچانک اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جیسے کہ ابھی اس نے صبرین کو پہلی بار دیکھا ہو۔ اوہ، تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ یہ ناہموار ساخت تو خوفناک لگتی ہے۔ شہزام کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صبرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سکون سے مسکرائی۔ واقعی یہ خوفناک ہے۔ کبھی کبھی تو میں رات کے وقت خود سے نفرت کرنے لگتی ہوں، لیکن خوش قسمتی سے شہزام نے میرے ساتھ رہ کر مجھے ہمت دے کر اور مجھے محبت دے کر اعتماد بخشا۔ وہ ان عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اسے بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ صبرین کے پرسکون لہجے نے تانیہ کی توہین کو غیر اہم کر دیا، بلکہ اس کے برعکس صبرین کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوا کہ تانیہ نے کبھی شہزام کو رجانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی ایک بدصورت عورت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تانیہ اپنی تذلیل پر غصے سے تپ اٹھی، لیکن کیہان کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری۔ مسز شہزام، مرد ہمیشہ سچ نہیں بولتے۔ آخرکار آپ کے چہرے کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی افسوسناک ہے۔ اور تبھی اس وقت صبرین نے کیہان بٹ کی بات پر ہلکا سا قہقہا لگایا۔ وہ نہایت سکون اور خود اعتمادی سے بولی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن مردوں کے الفاظ اور ان کے اعمال میں فرق ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ شہزام کے لیے یہ میرے چہرے سے زیادہ اہم ہے کہ میں کون ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ اس کے پرسکون اور ذہین جواب نے کیہان کے طنز کو بے معنی کر دیا۔ شہزام نے صبرین کے جواب پر فخر سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہلکا سا مسکرایا، جیسے کہ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کیہان کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے طنزیہ تبصرے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی لمحے لاچاری فیملی اور دیگر معزز مہمانوں کی نظر دوبارہ صبرین کے لباس پر پڑی۔ یہ لباس واقعی لاجواب ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ بونی کنگ کا شاہکار ہے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا حسین ہوگا، کسی نے سرگوشی کی۔ تانیہ کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی تقریب میں وہ مرکز توجہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن صبرین کا یہ شاندار انداز اور اعتماد سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ صبرین، تمہارا یہ لباس واقعی خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ تمہارے ہسبینڈ کا انتخاب ہے؟ تانیہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے کہ وہ کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صبرین نے اپنی نظریں شہزام کی طرف موڑی، پھر نرمی سے بولی، جی ہاں، یہ شہزام کا انتخاب ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں خوش رہوں۔ شہزام نے اس کی بات پر سر ہلایا اور تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں ہمیشہ اپنی بیوی کی خوشی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ تانیہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور شہزام اور صبرین کی مشترکہ طاقت اس کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہے۔ تقریب میں موجود مہمانوں نے دونوں کی جوڑی کو دلچسپی سے دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ واضح تھا کہ آج کی رات تانیہ کی منصوبہ بندی کے برعکس صبرین اور شہزام توجہ کا مرکز بننے والے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہارے لیے افسوس ہو رہا ہے، تانیہ نے کہا۔ ویسے بھی کبھی کبھی مرد اپنی عزت کے لیے وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا ہوتا ہے۔ صبرین نے چند لمحے رک کر سنجیدگی سے تانیہ سے کہا، میری چھوٹی بہن، چونکہ آج تمہاری منگنی کی تقریب ہے، میں تمہیں ایک ایسی مخلصانہ مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ ہر عورت ایک دن بری یا بدصورت ہو جائے گی۔ خوبصورت عورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اندرونی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی ایک کامیاب شادی کو طویل عرصے تک قائم رکھنے کا اصل راز ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو وائفی، شہزام نے کہا، اور پھر عاظم خانزادے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آخرکار عاظم خانزادہ، آپ ہمیشہ 18 سال کی نوجوان لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے حال ہی میں ایک اور نوجوان لڑکی تلاش کر لی ہے۔ مسز عاظم کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، اسی لیے وہ سب کچھ نظر انداز کر دیتی ہیں۔
افسوس۔ اچانک صبرین نے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیہان کو گھورا۔ مسٹر کیہان، آپ عاظم خانزادہ کے اچھے دوست ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کی زندگی کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ آپ تانیہ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کیہان کا چہرہ اپنی منگنی کی تقریب میں اس طرح کی ذلت کے بعد سیاہ ہو گیا۔ تانیہ جو پہلے کافی مغرور تھی اب شرمندہ نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ کیہان ایک اچھا آدمی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ ماضی ہے۔ اس خیال نے اسے مایوس سا کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ ہمارے درمیان پہلی نظر کا پیار تھا۔ میں تانیہ سے ہمیشہ محبت کروں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ کیہان نے غیر فطری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا تو مسٹر کیہان، یقیناً یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا اس یک طرفہ محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا۔ آخرکار آپ کو اپنی زندگی کی محبت کو کسی اور شخص کے پیچھے بھاگتے دیکھنا پڑا ہوگا۔ صبرین نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا یہ تانیہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اوہ سوری، زیادہ بول گئی میں۔ پلیز میری بات کو اگنور کر لینا۔ صبرین، کیا تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو؟ تانیہ غصے سے بپھر گئی۔ میرے ماضی میں غلط فیصلے تھے، لیکن اب کیہان ہر لحاظ سے شہزام سے بہتر ہے۔ میں سمجھتی ہوں۔ صبرین نے پراعتماد انداز میں سر ہلایا۔ خاص طور پر اب جب ریحام نے فیملی بزنس سنبھال لیا ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے ایک نظر بھی دیکھتی۔ بکواس بند کرو۔ تانیہ نے صبرین کو دعوت دینے پر اب پچھتاوا محسوس کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیہان کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ صبرین کو تضحیک کا نشانہ بنانا چاہتی تھی، لیکن بالکل نہیں سوچا تھا کہ صبرین کی زبان اتنی تیز ہو سکتی ہے۔ اپنے چہرے کے بگاڑ کے باوجود وہ اتنی مغرور کیسے ہو سکتی ہے؟ چلو تانیہ، چلتے ہیں۔ ہمیں دوسرے اہم مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ہے۔ ان کے معیار کے لوگ ہماری زیادہ توجہ کے مستحق نہیں ہیں۔ کیہان مزید ایکٹنگ کرنے کی زحمت نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تانیہ نے کیہان کے بازو میں ہاتھ حائل کر کے آگے بڑھ گئی۔ تاہم وہ جوڑی اب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے چین نظر آ رہی تھی۔ ان کی دور ہوتی صورتوں کو دیکھ کر شہزام نے صبرین کی ناک کو شرارتی انداز میں دبایا۔ زبردست، تم نے کیہان کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ماضی کے بارے میں معلوم کر لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ فریا نے مجھے بتایا۔ وہ امیر طبقے کی چند خواتین اور میڈمز کی جان پہچان میں آ گئی ہے اور ان سے بہت سی گوسپس سنتی رہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بھی کم نہیں ہو۔ عاظم خانزادہ کی محبت کے قصوں کا پتہ لگا لیا۔ مجھے ان خانزادہ کے مردوں کی شخصیت بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ دونوں نے ہاتھ تھامے اور ہجوم کی طرف قدم بڑھائے۔ ماضی میں شہزام کو چند سیکنڈ میں لوگوں کا ہجوم گھیر لیتا، لیکن آج اسے صرف تضحیک اور حقارت کی نگاہیں مل رہی تھیں۔ ان میں سے کئی صبرین کے بارے میں بھی چمگویاں کر رہے تھے۔ اسے پرسنل مت لو۔ جلد ہی یہ سب لوگ تمہارے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ شہزام نے سرگوشی کی۔ سوری، لیکن مجھے چاپلوسی پسند نہیں۔ صبرین نے منہ بسوڑ لیا اور عظیم لاشاری کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کو افسوس کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ صبرین، تم نے اپنے چہرے کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ شہزام سوری، تم بار بار کہتے رہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ ہے تمہاری حفاظت کا نتیجہ۔ شہزام نے ناراض نظر آنے کے باوجود خاموشی اختیار کی۔ عظیم لاشاری غصے میں بولے جا رہے تھے۔ مجھے تمہارے جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اسے لے کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ ڈیڈ، میری شکل خراب کرنے کی ذمہ دار رضیہ لاشاری تھیں۔ صبرین نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے سوری فیملی نے اپنے تہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ رضیہ لاشاری نے عشرت کے ساتھ مل کر عملے کو ہدایت دی کہ میرے کھانے میں زہر ملایا جائے تاکہ یہ سب ہو۔ کیا؟
عظیم لاشاری حیرت زدہ رہ گئے۔ غور کرنے پر یہ واقعی رضیہ کے کردار جیسا لگ رہا تھا۔ میں اس پاگل عورت کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ڈیڈ، یہاں بہت سارے معزز مہمان ان دو خاندانوں کی منگنی کی تقریب کے گواہ بننے آئے ہیں۔ یہ تماشا کرنے کا وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی مسٹر سوری اور دیگر لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ عظیم لاشاری نے غصے سے مٹھی بند کر لی۔ وہ غصے سے بھر چکے تھے۔ لیکن تمہارا چہرہ… انکل عظیم، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، شہزام نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ جنہوں نے صبرین کو نقصان پہنچایا وہ اپنے اعمال کی قیمت چکائیں۔ عظیم لاشاری نے اپنے سینے سے ایک بوجھ ہلکا محسوس کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں شہرت اور کامیابی کا لطف اٹھایا تھا، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بہت مقروض ہے جس کا بدلہ وہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ صبرین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رضیہ سے تانیہ کی شادی کے بعد طلاق لے لوں گا، یہاں تک کہ اگر خاندان کے سب لوگ مجھے روکنے کی کوشش کریں میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ رضیہ اور تانیہ کے لیے بہت نرم دل ہے۔ مجھے اس طرح نہ دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس لاشاری کارپوریشن کے 40% شیئرز ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 35% تمہیں دے دوں گا اور باقی 5% تانیہ کو۔ میں جلد ہی وکیل کے ساتھ یہ سب تحریر کروا لوں گا۔ ڈیڈ، یہ بات طے ہے، آرام سے بیٹھ کر دیکھو کہ حصے تمہارے ہاتھ آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم باقی زندگی بے فکری سے گزارو۔ اس طرح تم کسی دن مایوس ہو بھی جاؤ تو کسی نوجوان مرد کو خریدنے کے قابل ہو۔ یہ کہہ کر وہ شہزام کی آنکھوں میں چیلنج کے انداز میں دیکھنے لگے۔ صبرین نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ شہزام کی اپنے لیے جنگلی پن سے واقف تھی۔ اس نے اپنے والد سے اتنی کھلی ذہنیت کی امید نہیں کی تھی۔ ڈیڈ، میں اسے مایوس نہیں کروں گا، شہزام نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، مردوں کی باتیں جھوٹ سے بھری ہوتی ہیں۔ عظیم لاشاری کی آواز میں عدم اعتماد صاف ظاہر تھا۔ شہزام لاجواب ہو گیا۔ صبرین ان کے تبادلہ خیال پر ہنسنے لگی۔ اس کے والد کا مزاحیہ انداز اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ دوسری طرف رضیہ، جو یہ سب کچھ قریب سے دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے دانت پیسے۔ تانیہ کی منگنی کی تقریب میں عظیم لاشاری اپنی ناجائز بیٹی کے ساتھ خوشی سے وقت گزار رہا تھا۔ آنٹی رضیہ، فکر نہ کریں، میں ان دونوں کو سبق سکھاؤں گا۔ کیہان نے اس کی نظر کی سمت دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ سجائی۔ وہ یقینی طور پر اس تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ رضیہ تھوڑی جھجکی، لیکن سوری خاندان کے باقی لوگ بھی یہاں ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، سوری خاندان کے تمام لوگ اس وقت شہزام سے ناراض ہیں۔ شہزام کے گرنے کا کوئی بھی ان سے زیادہ خواہش مند نہیں۔ کہ ہاں، تانیہ خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا شوہر ملا۔ رضیہ اتنی خوش تھی کہ اس کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تقریب شروع ہونے والی تھی۔ ہوٹل کے میزبان نے شہزام اور صبرین کو ہال کے آخری میں میز تک پہنچایا۔ معاف کیجیے گا، آپ کی یہ سیٹیں ہیں، کیونکہ صرف سب سے معزز مہمانوں کو ہی سامنے والی میزوں پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ صبرین کی آنکھوں میں نمی سی چمکی جب اس نے ہال کے سامنے کی طرف دیکھا۔ سوری خاندان کے باقی افراد سامنے والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عشرت تو انہیں حقارت سے دیکھ رہی تھی جب انہیں پیچھے کی سیٹوں تک لایا گیا۔ صبرین لب بھینچ گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔